नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 13वें पारे का आगाज़ करते हैं। इसमें सूरह यूसुफ़ हम पढ़ेंगे और सूरह राद और सूरह इब्राहीम में से भी इंशाअल्लाह अपने अमल के लिए कुछ बेहतरीन असबाक जो हैं वो हासिल करेंगे। सूरह यूसुफ़ का यहाँ से जो आगाज़ होता है, इसमें नफ्स अम्मारा का सबसे पहले ज़िक्र है। और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सिखाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नबी होने के बावजूद भी अपनी नफ्स की बराअत नहीं की। और फिर ये भी इसमें बताया कि नफ्स अम्मारा वो नफ्स है जो इंसान को हमेशा बुराई के ऊपर उकसाता रहता है। ये असल में वो शैतान है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान के साथ शामिल किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। यही नफ्स है जो इंसान को बहकाता है। और इसी नफ्स को सिर्फ़ आगे अल्लाह ताला ने इसी इस सूरत में कि नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, लेकिन साथ ही ये फरमाया कि अल्लाह ताला बहुत गफ़ूरुर रहीम है। और इसमें हमें ये सिखाया गया कि अल्लाह की तौफ़ीक से इस नफ्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और इस नफ्स को कंट्रोल करना ही बहुत बड़ा जो जिहाद है। और अल्लाह की खातिर नफ्स का मुकाबला करने वाले मुजाहिदीन हैं सबसे बड़े और अफजल मुजाहिदीन हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल से आज़ाद हो गए तो बादशाह ने उन्हें अपने करीबी मुसाहिबों में शामिल कर लिया और आपको एक बेहतरीन ओहदे की पेशकश की। लेकिन यहाँ पर हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये किरदार और एक और चीज़ और एक और उसूल हमारे सामने आता है कि अगर किसी इंसान को दूसरे की सलाहियत का ना पता हो, ओहदे की तलब तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ओहदा उसको मिल रहा हो तो उसमें अपनी सलाहियत के एतबार से अपने ओहदे का चुनाव जो है वो करना चाहिए। इस वजह से उन्होंने उस वक्त कहा कि मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दें, और साथ ही ये कहा कि मैं हफ़ीज़ भी हूँ और अलीम भी हूँ। तो इससे दो चीज़ें हमें समझ आती हैं इक़्तिदार के हवाले से कि इक़्तिदार में दो चीज़ें देखी जाती हैं कि बंदा कैपेबल भी हो, ट्रस्टवर्दी भी हो, यानी उसके अंदर भी सलाहियत भी हो और सालिहियत भी हो। क्योंकि सिर्फ सलाहियत के बल पर जो इक़्तिदार होता है वो इक़्तिदार के नशे में चूर होकर अमूमन इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। लेकिन अगर सालिहियत होगी, अल्लाह का खौफ होगा, तक़वा होगा, तो फिर यही इक़्तिदार इंसानियत के हक़ में बहुत ही नफ़ामंद और फ़ायदेमंद हो जाता है। फिर इसमें हम बहुत से वाक़यात देखते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी बेहतरीन सलाहियतों को काम लेते हुए सरज़मीन मिस्र में उस बेहतरीन इस्लाहात की और खुशहाली के 7 साल गुजारे। और फिर आइंदा जो कहत आने वाला था, जिसके ख्वाब की ताबीर भी बादशाह को दी गई थी, उसके लिए बेहतरीन पेशबंदी की। अब ना सिर्फ ये कि अपनी आवाम को खुशहाली से नवाजा, बल्कि इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को भी इसमें से हिस्सा देते रहे। और इसी हवाले से हम देखते हैं कि फिर फ़लस्तीन में भी कहत पड़ा तो बरादरान यूसुफ़ पहली मरतबा मिस्र आए, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इंसाफ की और इस तरह से दो लोगों के साथ बेहतरीन मामले की खबर जो थी वो दूर दूर के इलाकों में भी पहुंच गई थी। अब बरादरान यूसुफ़ जब आए, उन्होंने बादशाह से गल्ला मांगा। हज़रत यूसुफ़ ने तो उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो इन्हें पहचान ना पाए। फिर हज़रत यूसुफ़ ने उन्हें कहा कि तुम मेरे अपने भाई बिन यामीन को भी अपने साथ अगली दफ़ा लेकर आना, ये आपके सगे भाई थे। फिर बरादरान यूसुफ़ दोबारा बिन यामीन के साथ मिस्र आए, और इस दौरान हम देखते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अल्लाह की ज़ात पर भरोसा दिखाया और किस तरह से अपने बेटों को जो है उनको यानी उन्हें नज़र बद का खौफ भी था। बेटे बड़े खूबसूरत और जवान थे, 10 जवान बेटे जा रहे थे। और फिर साथ ही ये भी ख़तरा था कि पहले भी एक बेटा खो चुका हूँ, कहीं ये दूसरा बेटा भी मेरे हाथ से खोया ना जाए। और फिर ये हिदायत भी की कि जब तुम शहर में दाखिल हो तो एक दरवाज़े से ना जाना, लेकिन उसके मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से जाना। और इसमें उन्हें ये डर था कि कहीं नज़र ना लग जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक नबी का किरदार सामने आता है कि किस तरह वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं। और उन्होंने यही सिखाया कि अल्लाह के अलावा जो है ये सिर्फ़ तदाबीर हम इख्तियार कर सकते हैं, और इनके साथ साथ अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा कि वअलल्लाहि फलयतवक्कलुल मुतवक्किलून, कि अल्लाह की ज़ात पर ही तवक्कुल करने वालों को तवक्कुल करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें नज़र आता है कि इसमें
جب وہ دوبارہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے الہی تدبیر کا بھی اس میں بیان ہے، اور پھر بنیامین کے روک لیے جانے پر ان کے بڑے بھائی کی غیرت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر جمیل کا دوبارہ تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ دوسرے بیٹے کی محرومی کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا، اور انہیں حضرت یوسف سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل رکھتے تھے، اس لیے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کی تلاش کرو۔ اس طرح پھر تیسری دفعہ برادران یوسف سرزمین مصر پر آتے ہیں، اور اس میں ان کے اعتراف گناہ کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے احسان کے طالب ہوئے، اس دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت بتا دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں نے معافی مانگ لی، اور انہوں نے بھائیوں کے کسی بھی گناہ کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے معجزے نظر آتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار کا بیان ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی قمیص دی کہ والد کے چہرے پر ڈالی جائے، کیونکہ والد رو رو کر ان کی بینائی جو تھی وہ چلی گئی تھی۔ معجزانہ طور پر بینائی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ برادران یوسف اپنے والد اور والدہ کے ساتھ مستقل ہجرت کی غرض سے مصر میں آتے ہیں۔ 40 سال کے بعد خواب کی تعبیر سامنے آتی ہے، جب والدین اور بھائیوں نے انہیں تعظیماً جو ہے وہ سجدہ کیا۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے قصے میں جو سیکھنے والے اصل میں اہم اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العالمین غیر محسوس طریقے سے اپنی تدبیروں کو کامیاب کرتا ہے۔ انسان اگر کوشش بھی کرے تو پوری کوشش کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ رب العالمین ہر شر میں سے خیر کو نکالنے پر قادر ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تمنا اور دعا سامنے آتی ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی کوئی تکبر نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ دعا کی کہ اسی نے اس بادشاہ سے نوازا، اور پھر خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا، اور اسلام پر خاتمہ اور نیک لوگوں کی دوستی مانگی۔ آزمائش میں شکوہ نہیں اور نعمت ملنے پر تکبر نہیں کیا۔ مومن کی اصل تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اسلام پر خاتمہ اور صالحین کی محبت مل جائے۔ پھر آخر میں مشرکین مکہ اور تمام اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ حضرت یوسف کے قصے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ قریش مکہ کو ناگہانی عذاب کی دھمکی دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح دعوت توحید کا کام جاری رکھیں۔ حق کی مخالفت تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں ہے، اور مشرکین کو دعوت دی گئی کہ پچھلے انبیاء بھی انسان ہی تھے، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہیں چاہیے کہ ان کی رسالت کو تسلیم کریں اور غور و فکر سے کام لے کر اولو الالباب یعنی عقل مند بن کر قرآن پر ایمان لائیں، جو اہل ایمان کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار سے یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ایک اکیلا شخص اگر اپنے سیرت میں اور کردار میں بہترین ہے تو وہ پوری انسانیت کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس تاریخ کے اس واقعے سے سبق حاصل لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ پھر سورہ رات شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں۔ سورہ رات ایک بڑی خوبصورت صورت ہے، اپنے مخصوص الفاظ اور آفاق و انفس کے محکم دلائل کے لحاظ سے منفرد لب و لہجہ رکھنے والی ایک مکی صورت ہے، اور بہت ہی پرتاثیر صورت ہے۔ اس میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کے دلائل نہایت ہی مؤثر انداز میں نمایاں کیے گئے ہیں۔ اس کو اگر ہم 3 پیراگرافز میں تقسیم کریں تو پہلے پیراگراف میں ہمیں قرآن کی دعوت توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی زندگی کے برحق ہونے کے ثبوت جو ہیں ہمیں اس میں ملتے ہیں۔ پھر اس میں توحید علم کے دلائل ملتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی العلیم ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، المتعال ہے، عالی شان رب ہے، بزرگ و برتر ہے۔ پھر قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے یہ ضابطہ بتایا گیا کہ جو قوم اپنے حالات درست نہیں کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔ ہر قوم جس طرح کی قوم ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت قوم ایک بہترین قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر شرک پھر دعا کی تردید کی گئی کہ صرف اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے، لہو دعوت الحق، آیت نمبر 14 میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پھر حق و باطل کی وضاحت کے لیے ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی گئی
اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے سیلاب آتا ہے، سمندر کا پانی جب موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر جو آتا ہے تو اس پہ ایک جھاگ سی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ جھاگ بظاہر تو بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو جھاگ کی شکل میں آتا ہے، اور جب وہ سمندر اپنے پرسکون اس میں چلا جاتا ہے اور اس کی لہریں جو ہیں پرسکون ہو جاتی ہیں، تھم جاتی ہیں، تو یہ جھاگ جو ہے کوڑا کرکٹ کی شکل میں بالکل ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی اڑ جاتا ہے اور وہ بالکل حاصل نہیں ہوتا۔ اس طرح مختلف دھاتوں کے حوالے سے بتایا کہ سونا اور چاندی جب اس کو پگھلایا جاتا ہے تو اس کے دوران بھی جو خراب چیز ہوتی ہے وہ جھاگ بن جاتی ہے اور اصل چیز جو ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح حق اور باطل کی تمثیل کے حوالے سے بتایا گیا کہ شرک ایک جھاگ کی طرح ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ بھی ایک جھاگ کی طرح آتے ہیں، لیکن جھاگ اٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے لیے نفع مند عقیدہ توحید اور اللہ کے فرما بردار لوگ ہی جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ چیز بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہمارا عمل جو ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر استقامت کے ساتھ ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہو تو وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے دوسرے پیراگراف میں عقل مند اہل توحید اور بیوقوف مشرک کے درمیان موازنہ ہے۔ مومنین کی 10 صفات بتائی گئی کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے اس میں صلہ رحمی کے اوپر بہت زیادہ زور ہے۔ صلہ رحمی دیکھیں کہ یہ ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیے جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں، جو خون اور نسب کی بنا پر رشتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ چونکہ معاملہ بہت قریبی ہوتا ہے، بہت سے ان کے ساتھ ہمارے ہر چیز ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دلوں میں گنجائش کئی دفعہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان رشتوں کو جوڑنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے، اور صلہ رحمی کو جو ہے، صلہ رحمی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بہت سے انعامات کی خوشخبری بھی جو ہے وہ دی ہے۔ اس لیے مومنین کی صفات میں ہمیشہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ وہ صابر ہوتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر اپنی عبادات کا بھی خیال رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جبکہ کافروں میں اس کے برعکس یہ ساری ہی بری خصلتیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں۔ پھر آخری پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ مخالفت، انکار اور سازشوں کے اس ماحول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ سورہ ابراہیم، اس صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں سکھا رہے ہیں کہ قرآن ایک انذار یعنی ڈراوے کی روشنی میں تاریخوں کی ہلاکت کے سبق سے عبرت حاصل کر کے کفر یعنی ناشکری اور اس کفران نعمت کا رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، ایمان یعنی توحید اور شکر کا رویہ جو ہے اختیار کرنا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے خوبصورت آیت کے ذریعے ہمیں قرآن کی طرف اور دین ایمان کی طرف جو ہے آنے کی دعوت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ انسان کے دلوں کو اطمینان صرف اسی سے حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہونے کے احساس اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق دنیا کی ہر مشکل اور ہر پریشانی کے اوپر جو ہے قابو پانے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ پھر اس میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کو 2 درختوں سے تشبیہ دی گئی۔ قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہر بات کلمہ طیبہ ہے، یعنی اسلام کلمہ طیبہ ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہر بات کلمہ خبیثہ ہے۔ توحید کا اقرار جو انسانی فطرت کے مطابق ہے، توحید کی دعوت انسان کے قلب و روح میں مضبوط جڑیں رکھتی ہے، یعنی اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی کہ کھجور کا درخت کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے، وہ پورے سال جو ہے وہ پھل دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جس دل کے اندر توحید کا اقرار ہوتا ہے، اللہ کے ہونے کے احساس ہوتا ہے، وہ قلب مومن وہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک سایہ دار درخت ہو جو ہر آن دوسروں کو پھل دے رہا ہو، لوگوں کو سایہ بھی فراہم کر رہا ہو، گویا کہ انسانیت کے لیے وہ نفع بخش ہے۔ لیکن اس کے برعکس کلمہ خبیثہ ایک بے ثبات درخت کی طرح ہے جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، نہ یہ اپنے لیے فائدہ مند ہے نہ ہی دوسروں کے لیے، اور انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آخر میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے مکہ کو آباد کیا، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو وہاں ٹھہرایا تو بہت ساری دعائیں کیں۔ اس میں حضرت ابراہیم کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ خود ایک اللہ کے شکر گزار بندے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں بڑی ہی فکر مندی کا اظہار کیا، تمام اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کی، شرک سے بچنے، دلوں میں محبت پیدا کرنے اور پھلوں سے رزق ملنے کی دعا جو روحانی، جذباتی اور جسمانی سب ضروریات کے مطابق ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم دعا بھی ہے جس کو اچھی طرح سے پڑھ بھی لیں اور یاد بھی کر لیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، یا ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو کیا کریں؟ تو پھر وہی دعا پڑھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور وہ دعا ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کو پورے ہی شعور کے ساتھ اور بڑی ہی توجہ سے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں۔ دو دعائیں یاد کریں، ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کہ انہوں نے کیا دعا مانگی کہ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں بھی، تو مجھے اس حالت میں مارنا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملانا۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو نماز کے لیے بہترین دعا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آئیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی بجائے صبر کے ساتھ اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔